हम ज़ीशान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, IMF की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान मुश्किल मुआशी मोड़ पर खड़ा है और महंगाई बढ़ने पर मुल्क गिर एहतजाज का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। उनका कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत की हामिल है और कशीदा सियासी माहौल की वजह से कुछ अहदाफ हासिल नहीं हुए और मुतअद्दिद वादों पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। अब IMF ने कर्ज की किस्त तो जारी कर दी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से खदशात का इजहार भी किया है। यानी इतने मुश्किल फैसले लेने के बावजूद आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बिजली के बिल जान को आ रहे हैं और मजीद महंगाई बढ़ने का खदशा भी है। लेकिन अभी तक हम IMF को सेटिस्फाई नहीं कर सके। जहाँ IMF खदशात का इजहार कर रहा है, वहाँ हमारे कुछ हुक्मरान को भी खदशात लाहक हो चुके हैं। हमारे हुक्मरानों का मानना है कि सैलाब बहुत बड़ी आफत है और इससे हम अकेले नहीं निमट सकते, यानी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में सदर अलवी ने भी सियासतदानों से अपील की है कि वो मुल्क भर के सैलाब ज़दगान के लिए बाहर आएँ, सामने आएँ और कौम को मुतहरिक और मुत्तहिद करें। एहसन इकबाल साहब भी आज कह रहे थे कि हम अकेले नहीं निमट सकते, कौम को मुत्तहिद होना होगा। अब कौम को मुत्तहिद होने की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन सियासी तकसीम को ख़त्म करने के लिए कोई अमली पेशरफ्त बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। लेकिन आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि गो के ये उनका आइनी किरदार नहीं है, आइनी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन सियासी तकसीम को ख़त्म करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अयाज अमीर साहब, सैलाब की तबाहकारियाँ, IMF की शराइत और ख़दशात, और फिर वो कह रहे हैं कुछ वादे इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि कशीदा सियासी सूरत हाल थी, माहौल जो था सियासी वो बहुत कशीदा था। हम आगे किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अब हमारे हुक्मरानों को इदराक नहीं हो जाना चाहिए कि ये सियासत का वक्त नहीं है? हम जैसे गरीब कुछ कहने की जसारत करें तो हंसी मजाक में, गुस्से में हो गया वो टाल दिया जाता है। वही बात जो हम जैसे पता नहीं कब से चीख चीख के कह रहे हैं, वो IMF ने कह दी है तो संजीदगी तारी हो गई। प्रोग्राम का मौजू बन गया है कि IMF कह रहा है कि मुल्क में हो सकता है, वो कोई नजर नहीं आ रहा। IMF की ऐनकों के बगैर भी आप देखें कि मुल्क का हाल आपने क्या कर दिया है, कहाँ पहुंचा दिया है। सैलाब तो कुदरती आफत है, अब आए सैलाब जो है, लेकिन इससे पहले क्या वो हालत थी, और सैलाब के साथ साथ अब भी महंगाई की हालत क्या है। बिल्कुल, वो तो जनूबी पंजाब में जहाँ या सवात में तबाहकारी हुई है, DI खान में, बलूचिस्तान में हुई है, जहाँ पानी खड़ा है, पर जो रोज़मर्रा पूरी की पूरी आबादी आपकी, सवाए जो ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने वाले, टाई शैब में नाम यहाँ पे जाहिर है वो नहीं ले सकता, उनके अलावा और पाकिस्तानियों का हाल क्या है? बुरा हाल है। लेकिन नहीं, वो बात IMF ने अब कहा है तो अब है कि मुल्क गिर हो सकते हैं। और अब क्या चाहिए? जो बिजली के बिल आए थे और जिनका ख्याल फिर कतर में वज़ीर आज़म साहब जब तशरीफ़ ले गए थे वहाँ पे 44 मेंबर अपनी डेलीगेशन के साथ, फिर मैं नहीं होने दूंगा। यार वैसे ड्रामा वैसे इनसे कोई सीखे। यहाँ तो थिएटर बंद हो गया, एबट रोड की पुरानी एबट रोड हुआ करती थी, यहाँ पे थे ड्रामे, लेकिन ड्रामा को इनसे सीखे कि फनकारी कैसे की जाती है। भाई आपको ख्याल नहीं आ रहा कि आपने कर क्या दिया है यहाँ पे? ये जो है अवाम जो है, जो यहाँ पे हमें बात बात पे अवाम, ये है अवाम बिल्कुल सही, वो अवाम किस तरफ है? अवाम इस हुकूमत के साथ है, अवाम तो कहीं और जा रहे हैं। वो जलसे किसके हो रहे हैं रोज़ाना भरपूर? क्यों गए हैं वो? क्या वहाँ कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, कोई केक वॉक पे कोई वॉक हो रही है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान बड़े हैंडसम आदमी, इसलिए हम देख। भाई मुल्क के मसाइल ये हैं और मुल्क की मसाइल को वो एक ज़बान और आवाज़ और अल्फाज दे रहे हैं। सिर्फ जलसों से हल हो जाएंगे मसाइल? ये तो बात अलहदा है ना, हल हो या नहीं, अवाम उस तरफ जा रही है, वो तो एक अलहदा एक मौजू है, उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है कि जलसों से हल होगा या क्या, पर वो दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि यहाँ पे अवाम का क्या है, हुकूमत क्या है, बिल्कुल कट ऑफ। कल लाहौर में वो जो हमारे साबका वज़ीर आला पंजाब थे, वो बसकटों वाली सरकार जी, हमजा शहबाज, वो लंदन से यहाँ पे तशरीफ वापस लाए। वो किसी को कानो कान खबर हुई, कोई एयरपोर्ट पे पहुँचा
وہ ہم سے کہہ دیا ہوتا، ہم وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے پہنچے، مطلب کسی کو پتا چلا کہ وہ آئے ہیں گئے ہیں، یہ عبرت، نشان عبرت یہ ہو رہا ہے۔ اور آپ پوچھیں تو صحیح کہ بھائی یہ سب کچھ اگر ہے اور یہ حالت آپ نے پہنچا دی ہے، تو یہ آپ نے وہ جو سب سے بڑا ملین ڈالر کویسچن جس کا کوئی جواب نہیں آ رہا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا کیوں، بتا دیں نا، کوئی ہمیں تھیسس تھوڑا سا پورا نہ دیں، تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ تھا۔ اس میں جو ہے پرسوں پارلیمانی پارٹی میں وزیر اعظم جب وہ کوئی اور سیٹسفائی نہیں ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کوئی کہ پاکستان ازدہانے جا رہا تھا، معیشت گل چل رہی تھی، یا عمران خان جو ہے ان کی پالیسی سے ملک، کوئی ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو کہا کہ عمران نیازی اگر اقتدار میں رہ جاتا تو ہم سارے جیلوں میں ہوتے۔ اچھا، کہا ہے اس نے، پارلیمانی پارٹی میں کہا، ہم سارے جیلوں میں ہوتے، ہم مقدمے بھگت رہے ہوتے، اور اگلے 5 سال اسی نے ہونا تھا اور ہم کبھی اقتدار میں نہ آتے۔ اخبار یہاں پہ آج آپ کو یہ بریک کے بعد منگوا لینا کہ جناب، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی اور ہمیں بتائے گا کہ فرمودات وزیر اعظم پاکستان یہ ہیں۔ دی اونلی جسٹیفیکیشن جو انہوں نے دی، کیونکہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیازی کا لفظ وہ لگا دیں گے تو پتہ نہیں کیا بات بن جاتی، کہ عمران نیازی رہتے تو ہم جیلوں میں ہوتے، مقدمات ہوتے، اس میں کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی بات کہ یہ ہو گیا، وہ عمران خان اکانومی گل چلا رہے تھے، فلانے چلا رہے تھے۔ یہ تو جو ان کے تھپکی دینے والے تھے، جو تیار کرنے والے تھے، جو بارود، وہ جو کوئی یہاں سے ڈیزل دے رہا تھا، کوئی یہ دے رہا تھا، وہ پورا 6 مہینے کا یہ منصوبہ جو بنا تھا، وہ کس لیے آپ نے بنایا؟ اور آج جو ہے آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی اگلے سال جو ہے ایسے ہو سکتا ہے پورے ملک میں، تو پھر آپ کے ہوش جو آئے ہیں، ہم کہیں پھر تو بات ظاہر ہے کہ نہیں مانی جاتی، پر آئی ایم ایف نے کیا ٹھیک ہے، لیکن آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ حکومت نے، جو سابقہ حکومت ہے، انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، اور اس کا ذکر شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کیا، جو پارلیمانی پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ پورا خطاب میں نے سنا بھی تھا، اور اس کا لب لباب یہی بتایا جا رہا تھا کہ معیشت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ لیکن صدر الوی صاحب جو فرما رہے ہیں، سلمان غنی صاحب، کتنی حقیقت پسندانہ پیشکش ہے، اور بار بار وہ ایسی بات کر رہے ہیں لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں مریم، میرا خیال یہی بات ہم اس سے پہلے بھی 2 دفعہ کر چکے ہیں۔ عارف الوی صاحب کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، ان کی اپنی پارٹی ان کو اس بات کی اجازت دے گی، باقی پارٹیوں کی تو بات بعد میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، اور آپ نے درست کہا، وہ جو بار بار زور دیا جا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اندر ہو جاتے، پوری قوم نے دیکھا، اور اخبارات کی شہ سرخیاں ہیں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نہیں کہہ رہے، یہ آپ کی آئی ایم ایف کی اس رپورٹ میں موجود ہے، اور یہ دراصل آپ کے اس سسٹم اور حکومت کے خلاف ایک ایف آئی آر ہے جو آئی ایم ایف نے کاٹی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ماضی کی جس حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا ہمارے ساتھ، اور وہ جو بجلی، پیٹرولیم اور اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ پاکستان کا اسٹیٹ بینک، اس کی خود مختاری بھی رہن رکھ دی گئی تھی، یہ تو اس حکومت کے دور میں ہوا۔ اور انہوں نے ساتھ کہا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی ناؤ ڈگمگا رہی ہے تو انہوں نے فوری طور پہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں، بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی اور معاہدے سے انحراف کیا۔ پھر آ گئی یہ حکومت، اس حکومت نے آ کے وہ جو معاہدہ تھا اس کی ان ساری شقوں پہ عمل درآمد کیا، اور اس میں پاکستان کے اندر کوئی دو آرا نہیں ہے کہ جی ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ اور وہ جو شوکت ترین صاحب ہیں، سابق وزیر خزانہ، آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، کہا کہ ہم پہ غداری کے الزامات لگ رہے ہیں، غداری کے الزامات نہیں لگنے چاہیے۔ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی، اور وہ اپنے لیڈر کو بھی بتائیں کہ غداری کے الزامات نہیں لگنے چاہیے۔ لیکن اسی وزیر خزانہ نے صوبائی وزیر خزانہ محسن لغاری اور جھگڑا صاحب کو فون کر کے کہا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اس معاہدے کو ناکام بنانا ہے، خط لکھ دو کہ ہم وعدے پورے نہیں کر سکتے، لیکن یہ سب کچھ اس طرح کرنا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ اور سلام میں پیش کرتا ہوں محسن لغاری کو کہ اس نے ایک اصولی سیاست کی بات کی، وہ تحریک انصاف کا حصہ ہے،
اور میں پچھلے 25-30 سال سے اس بندے کی سیاست دیکھ رہا ہوں, کبھی اس پہ کسی نے ایلیگیشن نہیں لگا. بہت بڑا سوالیہ نشان اس نے کھڑا کیا ہے کہ کیا یہ ریاست پاکستان کے خلاف نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری قوم کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی ہے. ایک بات تو ہو گئی IMF, انہوں نے کہا کہ جی رد عمل ہوگا. میرے لیے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ رد عمل ہوا کیوں نہیں. اس لیے نہیں ہوا کہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت پاکستان کے عوام کے اندر جو سکت تھی رد عمل کی, یہ پری پلانڈ ہے. میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں, میں نے اس پہ بڑا جائزہ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ چیزوں کی قیمتیں یہ جو 2018 سے لے کے یہاں تک پہنچے ہیں, کتنے گنا چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں. تو آخر کیوں رد عمل نہیں ہوا کہ انہوں نے وہ سکت ختم کر دی جو لوگوں کے اندر رد عمل کی ہوتی تھی. آپ اپنے جلسے کریں, آپ کو کیا کسی سے. اور بات یہ کہ جہاں تک سیلاب کی بات کی, اور آپ نے احسن اقبال صاحب کا کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہم اکیلے نہیں کر سکتے. بات یہ کہ جو پاکستان کے اندر صورتحال طاری ہے, 1300 زائد لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. اور میں آپ کے میاں مرزا ذیشان صاحب جو وہاں پر گئے تھے, میں نے ان سے آج بات کی آپ کی غیر موجودگی میں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ایسی جگہوں پہ میں گیا ہوں جہاں پر لوگوں کو 10-10 دن سے خوراک نہیں مل رہی, کہ ایک توڑا گیا تھا فیملی کا. یہ بری حالت ہے. اور آپ کہتے ہیں جی ہم نے 5 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بھائی آپ اگر وہاں پر گئے ہیں بھاولپور, تو اس کے ساتھ راجن پور بھی ہے, فاضل پور بھی ہے, محمد پورہ بھی ہے, ڈی جی خان بھی ہے. اس سیلاب کے پانی سے کسی نے آپ کو ڈرایا ہوا ہے کہ سیلاب کے پانی کو نہیں دیکھنا آپ نے. تو بات یہ کہ جب پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ یہ ہوگی, تو احسن اقبال صاحب جو کہتے ہیں ہم اکیلا مقابلہ, آپ کا تاثر کیا ہے دنیا کے سامنے؟ آپ تو یہاں پر اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں, آپ الزام تراشی کر رہے ہیں. اور ابھی میں خطاب سن رہا تھا قائد پاکستان کا کہ جی وہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے, ہم آئیں گے تو ظلم کر. اور جناب 3.5 سال آپ اس ملک میں برسر اقتدار رہے, اور آپ کے ساتھ وہ 1 پیج بھی تھا, پاکستان کے ریاستی ادارے آپ کے ساتھ کھڑے تھے. آپ کی نااہلی اور ناکامی پہ پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. پاکستان کے عوام بیوقوف نہیں ہے. آپ الیکشن آنے دیں. دیکھیں بات یہ فیصلہ تو الیکشن میں ہونا ہے کہ جی کون کس کے ساتھ ہے, اور جلسے جلوس اور ریلیز. یہ آج سے 6 میں بار بار یہ بات کہتے اچھا نہیں لگتا ہے کہ 6 ماہ پہلے انہی کے وزراء جو ہے کن سے رابطے کر رہے تھے ٹکٹوں کے لیے. تو یہ جو مہینوں کے اندر تبدیلی آئی ہے, یہ بات درست ہے کہ انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے. آج اگر لوگ ان کے ساتھ ہیں, جب وہ میدان میں نکلیں گے پھر پتہ چلے گا. لیکن آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نوشتہ دیوار پڑے کہ پاکستان کے لوگ سیلاب زدگان حالات کے رحم و کرم پہ پڑے ہیں. پاکستان کے اہل سیاست کو اور حکمران ٹولہ اور پاکستان کی اشرافیہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ورکنگ کلاس کے لوگ, آپ کے میاں بھی ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں, یہاں سے اکٹھے کر کے وہاں پر دے رہے ہیں. وہاں پر یہ صوبائی حکومتیں کہاں ہیں؟ یہ کہاں مر گئی ہیں چاروں صوبائی حکومتیں؟ اصل کام تو ان کا اربوں خربوں کے فنڈز لے لیتے ہیں کہ جی وفاق سے ہمیں دے دیں, ہم کھا لیں سارے. آپ اپنی عیاشی جاری رکھیں, ہیلی کاپٹر چلیں, لوگ نیچے بھوکے مر رہے ہیں. تو آنے والے وقت کے اندر یہ رد عمل ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے IMF کی یہ رپورٹ کیا ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ کیونکہ اتنا کچھ ہم کر چکے ہیں لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے, اور سیاسی کشیدگی ایک وجہ بتائی جا رہی ہے. وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں اب تو ہم نے چھینک بھی لینی ہے تو IMF سے پوچھ کے لینی پڑے گی. دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سچ کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں, سچ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. جب گورا صاحب ہمیں کچھ کہہ دیں نا تو پھر ہم اس کو سیریس لیتے ہیں. یہی باتیں جو IMF کہہ رہا ہے, اس پروگرام کی آپ فائلیں اٹھا کے دیکھیں نا, آپ کو مل جائے گا کہ لیکن یہاں کسی کو, کیونکہ ہم نہ گورا صاحب ہیں نہ IMF کے نمائندے ہیں, لہٰذا وہ کہتے ہیں جی آپ اس پارٹی کے حق میں ہیں, آپ گفتگو کرو ایمانداری سے, آپ یہ کہو کہ پاکستان میں یہ مسائل ہیں, کہیں گے آپ اس پارٹی کے ساتھ ہیں یا آپ اس پارٹی کے ساتھ ہیں. تو یہ تو ہمارا حال ہوگا. پولرائزیشن اتنی زیادہ جو ہے نا شارپ ہمارے ہاں ہو گئی ہے. دیکھیے IMF ہمیشہ اسی قسم کے ریویو کرتا ہے. دیکھیے 1988 سے 2022 تک بڑے پروگرام ہیں IMF کے, کافی میرے خیال 10 کوئی 18 کہتے ہیں لیکن اس کے ارد گرد ہی ہیں. اگر آپ ان پروگراموں کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ چند ایک پروگراموں کے علاوہ جو کمیٹڈ رقم تھی, جو فرسٹ ایگریمنٹ میں جو کمیٹڈ رقم تھی, وہ IMF نے پرووائڈ نہیں کی ہے. اچھا. اور
پھر وہ وہی رقم آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے. یہ آپ کو فری کھاتے میں نہیں آئی ایم ایف دے رہا, آپ کو یہ رقم واپس کرنی ہے. پچھلے سال بھی آپ نے رقم واپس کی ہے کچھ آئی ایم ایف کی, تو یہ آپ نے ذہن میں رکھیں. اور یہ جو ہمارے ہاں جو قصہ چل رہا ہے نا کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ اس حکومت نے یہ کر دیا تھا اور اس حکومت نے یہ کر دیا ہے, دیکھیے آئی ایم ایف کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ ایک بنیادی ایگریمنٹ ہوتا ہے, سن 2019 میں ہوا. ہر حکومت کے ساتھ, کون سی حکومت ہے جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا؟ پی 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 نے ایگریمنٹ کیے ہیں, پی ایم ایل این نے ایگریمنٹ کیے ہیں, اور وہ ذرا اس زمانے کا ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھ لیں نا جب ایگریمنٹ ہوتا ہے. دوسری پارٹیاں برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے غلط کیا. دیکھیں آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ایک بنیادی فریم ورک ہے کہ ایک وہ ریسٹرکچرنگ کی بات کرتا ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کر کے اپنی چادر کے اندر اپنے پاؤں رکھیں. وہ آئی ایم ایف کی اسٹریٹجی ہے. وہ سبسڈیز کی مخالفت کرتا ہے, وہ پیسہ جو عوام کی فلاح کے لیے ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. یہ سب پروگرام ہے 1988 سے اٹھا کے تو دیکھیں نا آپ. اچھا, اس کا سسٹم یہ ہے کہ ہر قسط کے بعد ایک ریویو ہوتا ہے جس میں آپ کی پرفارمنس جج ہوتی ہے, آئندہ کی کمٹمنٹ لی جاتی ہے. اگر آپ وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے تو قسط نہیں ملتی یا قسط ڈیلے ہو جاتی ہے. تو جو پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ یہی ہوا ہے, چونکہ انہوں نے وہ شرائط پوری نہیں کی تھی لہٰذا وہ جو ہے انہوں نے قسط ڈیلے کر دی. ہاں, اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان کی قسطیں جو ہیں وہ ڈیلے ہوئی ہیں. تو یہ کہنا کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے, دیکھیے معاہدہ ایک چیز ہوتی ہے, جو آئی ایم ایف سے ارینجمنٹ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. اس کو ہم یہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں جو موجودہ دور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہوگی, یہ پرابلم ہوگی, تو اس وقت بھی کانٹرڈکشنز ہیں ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کے اندر. دیکھیے ایک طرف آئی ایم ایف کہتا ہے خرچ کم کرو, آئی ایم ایف کہتا ہے پیسے کو بچاؤ اور سبسڈیز ختم کرو, پرائسز بڑھاؤ بجلی کی, اس کی اس کی. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ $300 یونٹ تک یہ کرنا ہے. جو ٹیکس لگائے تھے بزنس کے اوپر ظاہر ان کی لابی وہ کم کر رہے ہیں. تو اس صورت میں یہ ایک تضاد ہے. یا یہ آفر کیا ہے کہ ہر فیملی کو جو فلڈ میں افیکٹ ہوئی ہے 10 لاکھ روپے دیں گے, میرا خیال 10 لاکھ 1 ملین دیں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ 1 ملین آئے گا کہاں سے آپ کے پاس؟ اور اگر آپ یہ چیزیں ساری کر رہے ہیں جو آپ تقریروں میں کہہ رہے ہیں, تو آئی ایم کی کمٹمنٹ آپ کس طرح آنر کریں گے؟ یہی عمران کی ٹریجڈی تھی, یہی ان کی ٹریجڈی ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ وہ ہماری بات نہیں سننا چاہتے, گورے صاحب کی بات. بالکل, عوام کے لیے درد دل بھی آپ دکھا رہے ہیں, پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی میں کمی لانے کی کوشش کریں گے. وہ ہو ہی نہیں سکتا. آئی ایم ایف کو دیکھ لیں تو وہ کہہ رہا جی ہمارے وعدے ہی پورے نہیں ہوئے. صافی صاحب, آپ کی نظر میں آئی ایم ایف کی رپورٹ, صدر الوی کی پیشکش, اس وقت کا تقاضا کیا ہے؟ جی, وقت کا تقاضا تو خود انحصاری ہے اور اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. جس طرح کہا گیا, پشتو میں کہاوت ہے کہ جو مفلس ملا ہوتا ہے اس کی اذان پہ کوئی روزہ کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو ہم جیسے لوگ جو چیختے رہیں کہ حالات جو ہے بے قابو ہے, آئی ایم ایف کی ٹیکوں سے آپ کی معیشت جو ہے وہ نہیں سنبھلنے والی, وینٹیلیٹر پہ ہے آپ کی معیشت, اس کے لیے جو ہے ایک فل فلیج سرجری کی ضرورت ہے. لیکن جب بھی ہم اس کیفیت میں آتے ہیں تو چند ایک کبھی آئی ایم ایف کے, کبھی ورلڈ بینک کے, کبھی امیر ممالک سے مہنگے قرضے لے کے اس سے ہم وقتی طور پر گاڑی کو دھکا دے کے اپنی جو ہے بغلیں بچانا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے بہت بڑا کارنامہ انجام دینے میں کامیاب ہوئے. آئی ایم ایف کا جو 112 صفحات پہ مشتمل جو ایک رپورٹ ہے وہ میرے یا آپ کے غم میں یا پاکستانی معیشت کے غم میں انہوں نے جاری نہیں کی ہے. آئی ایم ایف جو ہے ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا وہ پیسہ ہے جو مختلف اداروں نے, لوگوں نے, ملکوں نے منافع کے لیے آئی ایم ایف کے پاس وہ پیسہ ان کو دیا ہے. اور آئی ایم ایف نے جن جن ممالک کو وہ قرضے یا پروگرام دیے ہیں تو انہوں نے بھی اس میں اپنے مفاد کو دیکھ کے اور اپنے ریونیو کو اور اپنے جو ہے پرسنٹیج کو دیکھ کے وہ پروگرام جاری کیے ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو, سری لنکا ہو, لاؤس ہو, بنگلہ دیش ہو, مالدیپ ہو, جہاں جہاں پہ بھی آئی ایم ایف پروگرامز اور بیل آؤٹ ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں.
تو IMF نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے موروثی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، اور اس کے لیے IMF کی جو ہے ان کی اتنی زیادہ ہمیں اس پہ کوئی مغز کپائی کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ پاکستان میں حالات کیا ہے. یہاں پہ مہنگائی کی شرح جو ہے ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ 1973 کے بعد جو ہے سب سے بڑی افراط زر کی شرح یہاں پہ ہو گئی ہے. مہنگائی بے قابو ہے. وہ پیاز جو کل آپ کچن میں کاٹتے وقت آپ کے آنکھوں سے پانی آتا، آپ خریدتے وقت پانی نکلتا ہے آنکھوں سے. تو یہ صورتحال جو ہے اس میں IMF کی رپورٹوں کی ضرورت نہیں ہے. کام ہم نے یہی کرنا ہے جو یا تو ہمارے سیاستدان جس طرح کر رہے ہیں کہ آج بھی بہاولپور میں سن رہا تھا، سرگودا میں بھی میں نے سنا، جہلم میں بھی سنا، ان کی پریارٹی یہ نہیں ہے. مہنگائی آپ نے کبھی خان صاحب کے منہ سے یہ سنا ہے کہ مہنگائی کے لیے جو میرے پاس یہ پلان ہے، میں شہباز شریف صاحب کو چلتا کروں گا تو اس طریقے سے میں IMF اور ورلڈ بینک سے نجات حاصل کروں گا؟ وہ کبھی نہ ہمیں بتاتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں. ہاں، شوکت ترین نے ہمیں ایک فارمولہ بتا دیا تھا اس دن جو ان کی ویڈیو کال لیک ہوئی ہے کہ فیڈریشن کو بھی ہم نے کمزور کرنا ہے. ہم نے فیڈریشن کو جو ہے اس حد تک لے کے آنا ہے کہ ہم مہنگے قرضے لینے کی بھی قابل نہ رہے. IMF جیسا ادارہ بھی ہم پہ کوئی یقین نہ کرے، ورلڈ بینک بھی ہماری طرف نہ دیکھے. ہم نے PTI نے اور جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں بدقسمتی سے انہوں نے ہماری اور بھی کریڈیبلٹی خراب کر دی. پہلے سے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ حکمران اس وقت ملک پہ قابض ہے، چلے ان کی بات مان لیتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ اپنے وفاق کو اور اپنی ملک کی کریڈیبلٹی کو اس حد تک لے کے جائیں گے کہ کل آپ جب وفاق میں بیٹھیں گے اور کسی اور صوبے میں آپ کی کسی اپوزیشن کی جماعت کی حکومت ہوگی اور وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا تو پھر آپ کس طرح ملک چلائیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ حکومت کے پاس کوئی حل ہے، نہ جو ہمارے بڑے اپوزیشن لیڈر یا بڑی جو اپوزیشن جماعت ہے وہ ہمیں رستہ دکھا رہا ہے. اس وقت عوام ہی نے اگر کوئی خود انحصاری کا اور سارا اپنے بوجھ گریبان اور غریب عوام پر چادر پڑ رہا ہے، اور بالکل ایسا ادراک نہیں دکھائی دے رہا ہمارے حکمرانوں کو. غربت کا خاتمہ تو دور کی بات دکھائی دے رہا ہے. غریب مر رہا تھا، غریب مر رہا ہے اور غریب ہی مرتا رہے گا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب، ہم پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ملکی معاشی عدم استحکام کو ملکی سیاسی عدم استحکام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. سیاست میں استحکام کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں کہ سیاسی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں؟ یار کیا عجیب بات ہے. اور آپ نے سارا کچھ ہلا ہلو کے سلسلہ شریفیہ کو وہاں اوپر بٹھا دیا ہے. سلسلہ شریفیہ کو آپ نے پنجاب میں بٹھایا تھا. وہ تو یہاں کے جو ضمنی انتخابات ہوئے ان میں جو ہے وہ ایسا ریاکشن ہوا، حالانکہ ہمیں یہاں پہ نوید سنائی گئی تھی، یہاں نہیں، وہ مطلب ہمیں نوید سنائی گئی تھی کہ جیت رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ سارا کا سارا ان کے منہ پہ آن پڑی جو ہے، ان سے مینج نہیں ہوا. اور وہ بیچارہ جو وہ نوجوان جو ہے بس کٹے سلوا کے پھر اسے 1 مہینہ لندن رہ کے آیا، نہ اس کے جانے کا پتہ نہ اس کے آنے کی آمد کا کچھ پتہ. آپ سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر یہاں بیٹھ کے سنجیدہ منہ سے، تو پھر ملک کی اس میں استحکام کیسے آئے گا؟ آگے کیسے بڑھنا ہے؟ آگے کیسے بڑھنا ہے؟ آپ نے جو ایک چول اگر کوئی مار لی ہے وہ آپ نے واپس لینی نہیں ہے. اچھا، لیکن آپ کے تو ٹھیک کیسے معاملات ہو جائیں گے؟ میں یہاں پہ میز یہ سارا ہلا دوں پروگرام کا، پر آپ کے ہاں نہیں آگے کی طرف دیکھیں کیسے معاملات. ریورس گیئر ممکن لگ رہا ہے آپ کو کہ ریورس گیئر سب کچھ واپس اپنی جگہ پر جاتا ہوا دکھ رہا ہے؟ بات سنیں، کرنے والے کون ہیں؟ سارے جو ہیں جو وہ کیا ڈائریکشن دینے والے کون ہیں؟ کبھی وہ ذہن میں رکھ لیں، ان سے آپ پوچھیں اور کس چیز مہنگائی ہوگی، معیشت ہوگی، فلانی ہوگی، آپ کی نظریں کہاں پہ ٹکی ہوئی ہیں؟ سال کے کیلنڈر پہ آپ کی ٹکی ہوئی ہیں کہ فلانا مہینہ فلانا اور پھر 11واں آئے گا اور پھر وہ ہوگا. سوچ آپ کی وہاں کیلنڈر سے باہر اور یہ کیلنڈر وہ ہے جو جولیس سیزر نے دیا تھا، رومن کیلنڈر سے باہر.
آپ کا وہ جو ہے نظریں جا نہیں رہی کہ اس میں کیا ہوگا. آپ کو کیا ہے سلام یہ وہ فلانا ڈمکانا ہو رہا ہے, سارا چل رہا ہے. یہ کوئی فوٹو آپ کر لیتا ہے, کوئی صحیح کام کر رہے ہیں. اور مجھے آج کوئی بتا رہے تھے کہ وہ کوئی وزیر اعظم صاحب نے کوئی بچی اٹھائی تھی کہ جس کا خاندان وہ ہو گیا تھا, جی جی, تو وہ ٹی وی جو سکرینز ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ آپ دیدہ ہو گئے وزیر اعظم. پھر وہ کر کے اچھی بات, وہ مطلب وہی چل رہی تھی خبر کہ آپ دیدہ ہو گئے دیکھ. وہ آپ نے یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا, اور یہ آپ نے ڈرامے کرنے ہیں یہاں پہ. آپ نے ایک کیا ہے, آپ اس کو جو آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ استحکام کیسے آئے گا, آپ کو سلجھانے کے لیے آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں, یا ہم وہ کیلنڈر کی ہم انتظار کرتے رہیں اور ہم جو ہے وہ اپنا وہ جو ہے گھروں میں رکھ لیں, ایک دن اور گزر گیا ہے اور آگے کی طرف ہم نہیں. یہ سپٹمبر بھی اب اتنے دن رہ گئے ہیں اب, اور سپٹمبر میں تو 23 تاریخ کو عمران وہ جو الیکشن ہونے بائی الیکشن کے, جی جی, اور عبرت لیں پنجاب کے الیکشنوں سے. اس میں کیا ہوا تھا, توبہ الامین, وہ کیا ہے جی, الفیظ اور علمان, وہ والا 23 کو ہمارے ساتھ وہ نہ حشر ہو جو پہلے پنجاب میں ہو چکا ہے. وہ ہم تو عابد شیر علی کی کوئی دعا گو ہے وہاں پہ فیصلہ آباد میں, یہ کل پھر جلسہ کرنے جا رہے ہیں, یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں. اور 23 کو جب ایک نتیجہ آئے گا, جی, یا تو آپ ابھی سے کہہ دینا کہ ہم کہتے ہیں کہ نون لیگ ساری جیت جائے گی, پھر تو ٹھیک ہے آپ بات مان لیتے, یا تو کوئی شرط لگا لینا یہاں پہ. اور جب نہیں ہے اس کا ایک اور دھچکا آئے گا تو کیسے آپ سنبھالیں گے, پھر آپ بیٹھ جائیں گے. اچھا پھر عدم, اور پھر ہاں مستقبل کی بات نہیں کرنی, موجود کی بھی بات نہیں کرنی, ماضی کی. آپ نے جو 3.5 سال جو آپ رہے تھے, آپ نے جو 2018 تو نکلو, یہ 2018 نہیں ہے, آگے 2022 ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس اور کچھ, بس 2018 کو جو ہوا تھا, وہ جو ہوا تھا, فلانا کیا ہوا تھا, اسی میں آپ نے رہنا ہے. 2018 کی باتیں کر کے 2022 کے آپ معاملات سلجھائیں گے. پھر آپ کہہ دیتے استحکام کیسے آئے گا. ایسی باتیں آپ کرتے ہیں تو پھر تو آپ وہ داتا درباری جائیں, وہاں پہ بیٹھ جائیں, دیگ شیک دیں اور بیٹھ جائیں وہاں پہ, اور وہ دعا کریں گے کوئی آپ کو بشارت مل جائے کہ جی کیسے ٹھیک ہوگا. اور ہمارے پاس تو پھر جواب نہیں. آپ ٹھیک ہے, پھر ماضی میں جھانکنے کی ضرورت نہیں. سلمان صاحب آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے. آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کو ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا جب لانگ مارچ تھا پاکستان تحریک انصاف کا. وہ مذاکراتی عمل ڈیڈ لاک کا شکار کیوں ہو گیا؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا پنجابیوں کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو امیجیٹ تھانے دار ہیں نا, اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں, کہ اس کو نہیں ہم چھیڑتے. وہ جس پنجاب کے نوجوان وزیر اعلیٰ کی بات کی جا رہی ہے, آپ کو یاد ہے جس دن وہ وزیر اعلیٰ بنا تھا تو یہاں کس نے کہا تھا کہ جی وہ تو آگے ہے, وہ تو ایک حقیقت ہے. تو جناب یہ آنا جانا لگا رہتا ہے. اور وہ جو ضمنی انتخابات ہیں کہ پنجاب کی سیاست میں ہمیشہ حکومتیں میٹر کرتی ہیں ضمنی انتخابات میں. وہ ماضی کی حکومت میں جو 13-14 ضمنی انتخابات تھے وہ نون لیگ جیتی تھی. ماضی میں نہ جائے نا, اب تحریک نہیں, میں اسی لیے نہیں, ماضی تو میں نے چھیڑنا ہی نہیں ہے. ماضی جی تو بڑا تلخ ہے, ماضی میں چھیڑوں گا تو پھر یہاں صاحب نے منہ پہ انگلی رکھ لینی ہے, وہ مجھے بڑی چپتی ہے. تو بات یہ کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے, دیکھیں بات یہ کہ سیاست تو اسی طرح ہی چل رہی ہے جیسے چل رہی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, آپ کہیں گے جی ماضی کی بات, پاکستان کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, سانحات ہوئے ہیں. یہ اے پی ایس کا جب سانحہ ہوا تو آپ کو یاد ہے کہ دھرنا چل رہا تھا, اور آج جو آپ فگر اٹھا کے دیکھ لیں 1300 سے زائد لوگوں میں سے 402 بچے ہیں. تو اب وہ سیاست کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اب بھی اس سیلاب پر سیاست کیوں کر جا رہی ہے؟ ماضی کے اندر ایسے ہوتا رہا ہے کہ جب بڑے بڑے ایشوز آتے رہے ہیں تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز بیٹھتی تھی ایک چھت کے نیچے, کوئی ایک لاہ عمل بنا لیا جاتا تھا. اور اگر سیلاب پہ یہ صورتحال ہوتی تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں پاکستان چیریٹی میں نمبر 1 ہے. پاکستانی قوم کے جذبات اور احساسات, جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں, حکومتیں نہیں پہنچ رہے ہیں, لوگ پہنچ رہے ہیں. کہ وہ ہیلی کاپٹر سے تو آپ بیگ پھینک رہے ہیں نا, لوگ جا کے ان کا دسترخوان, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے ہیں. اور وہ جو سوال ہے کہ جی سیاسی استحکام کیوں کر طاری نہیں ہو پا رہا, اس لیے کہ جب اہل سیاست میں ایسے لوگ ہوں جن کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہو
کہ 2018 میں جس طرح انہیں مسند اقتدار پہ لایا گیا، توبہ میری، میں نے نہیں کہنا کہ اس پروگرام میں کیا کچھ نہیں کہا جاتا رہا، کہ کس طرح ان کو لانے کے لیے کیا کچھ ہوتا رہا، لیکن وہ انفارمیشن تھی۔ تو بات یہ کہ اس وقت میں نے کبھی یہ لفظ نہیں استعمال کیا، وہ جو کہا گیا ہے کہ جی چول جو ماری گئی ہے، سر یہ پاکستان کی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ چول ماری جاتی ہے، اور پاکستانی عوام کہاں پر میٹر کرتے ہیں۔ دیکھیں لوگ تو ہمیشہ اچھی توقعات قائم کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو یاد ہے میں مسلسل کہا کرتا تھا کہ جی خان صاحب سے لوگوں کی توقعات زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ ڈیفرنٹ اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے۔ مجھے بتائیں، میں صرف ایک بندے کا، آپ کہتے ہیں جی اربوں خربوں کی کرپشن ہو گئی، اسی پروگرام میں ایک صاحب ندیم بابر نامی تھے، 450 ارب کا ٹانکا لگایا، خان صاحب نے کہا میں اس کے خلاف تحقیقات کر رہا ہوں، 450 ارب کا ادویات کا ٹانکا ان کا آج کا جو سیکرٹری جنرل ہے، جو کرپشن اور لوٹ مار کی تاریخ ان کے دور میں ہوئی ہے، اس پہ بھی تو بات ہوگی۔ اور یہ کہا جائے کہ جی ہم یہ کریں گے، ہم ظلم کا نظام ختم کریں گے، جناب وہ 3.5 سال چاکون مارتا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگی، اب یہ نکلیں باہر۔ آج وہ رات میں ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ یہ سیاستدان اور یہ حکمران جب جائیں گے متصرہ علاقوں میں تو لوگوں کا رد عمل ضرور ہوگا ان کے خلاف۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے 2018 سے نکل آئے ہیں حضور وہ آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب ہمیں ایسے ہی آگے بڑھنا ہے عدم استحکام سے دوچار لولی لنگڑی جمہوریت کے ساتھ؟ دیکھیں ہم تو جو ہے نا تاریخ کو جب پڑھتے ہیں پاکستان کی، یہی رونا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر نئی حکومت پچھلی حکومت پہ سارا ملبہ گرا رہی ہوتی ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر، اگر اس نے وہ نہ کیا ہوتا آج ہم یہ حال نہ ہوتا۔ اپنی برائی کی اپنی کمزوری کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ کیونکہ ہم نے سچ کو فیس نہیں کرنا۔ میں نے پچھلے سیشن میں یہ کہا تھا کہ ہم سچ کو فیس نہیں کرنا نہیں چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کیوں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم نہ سچ بولنا چاہتے ہیں نہ سچ کو فیس کرنا چاہتے ہیں۔ سچ اس وقت یہ ہے کہ ہماری سیاست ایسی ہے جو کہ اقتصادی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے۔ بالکل، جب تک یہ سیاست رہے گی پاکستان کے موجودہ جو اقتصادی مسائل ہیں، عام آدمی کے جو مشکلات ہیں، وہ حل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے فائنینس منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو ان مسئلوں کا نہیں پتہ جو کہ عام آدمی کو ہے۔ بازار میں جو خریدتا ہے چیزیں اس کو پتہ ہے، نہ پرائم منسٹر نے خریدنی ہوتی ہے نہ فائنینس منسٹر نے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو جائے بغیر تبدیل ہوئے، یعنی جو ہے ہر پارٹی یہ چاہتی ہے دوسری پارٹی تبدیل ہو جائے۔ دیکھیے اگر آپ نے کچھ پالیٹکس کو تبدیل کرنا ہے تو انیشیٹو ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، جس کی بھی گورنمنٹ ہو۔ تو ایک طرف تو آپ نے سسٹم لگایا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے پکڑ لو اس کو، عمران خان کو اندر کر دو۔ اچھا، اور بیانات دیکھیے نا، پرائم منسٹر کے اپنے بیانات جو کہتے ہیں کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے، پرائم منسٹر کے اپنے، میں تو کتنی دفعہ اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اگر پاکستان کی پالیٹکس کو سمجھنا ہے نا، آپ جو یہ بیانات ہیں ان کا کنٹینٹ انالیسز کریں کہ کیا گفتگو ہے۔ لہذا ہمارے ہاں کسی قسم کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ یہاں کوئی چاہتا نہیں ہے، یہاں لڑ کے بڑی خوبصورت بات کی، خود کو تبدیل کیے بغیر عوام کی تقدیر بدلنے کے دعوے صرف دعوے ہی ہیں۔ صافی صاحب، سیلاب جیسی آفت میں بھی کیا آپ کو اتفاق رائے ممکن نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، بالکل نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں اگر ایک جانب شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کبھی سیلاب زدہ علاقوں میں بچوں کو گود میں اٹھا کے ڈرامہ بازی کرتے ہیں یا بزرگوں کو گلے لگا کے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، تو اس پہ بھی تنقید عملاً اصولاً ان سے یہ بھی کرنا چاہیے بحیثیت چیف ایگزیکٹو پاکستان، لیکن عملاً اگر وہ اقدامات کرے تو وہ اور بھی اچھا ہو جائے اور لوگوں کا بھلا بھی ہو جائے۔ دوسری طرف دیکھیں عمران خان صاحب جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو پاکستان کے اس وقت کی سٹینڈنگ کامیڈی میں جو کمی پوری کر رہے، ہائے اللہ، نیوٹرل، اور یہ مر گئے، وہ لٹ گئے، وہ ڈیزل، وہ یہ جو ہے یہ کیا لب و لہجہ ہے۔ خان صاحب چلے ماضی کی بات نہیں کرتے، ہمیں اس ابتلا کی حالت میں خان صاحب بتائے
کہ 2022 کے اینڈ میں کیا ہوگا, 2023 میں کیا کریں گے. وہ یہ چھوڑے کہ انہوں نے جو ماضی سے اب یہ لیڈرشپ بھی جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے وہ بھی ماضی سے نکلے. ہمیں بھی ماضی کو جو ہے ایک اس سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھنے کے راستے پہ گامزن ہونا چاہیے. لیکن اگر حکومت بھی انیشیٹ نہیں کر رہی ہے اور اب جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے وہ بھی جگت بازی میں مصروف رہے گی تو ہم جائیں گے کہاں جائیں گے. لیڈرشپ کا کام جو ہوتا ہے وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں, وہ راہ دکھانی ہوتی ہے. چلے اگر حکومت کی طرف سے ہمیں راہ نہیں نہیں دے رہی ہے, حکومت نہیں دکھانا چاہتی, تو عمران خان صاحب ہی رستہ دکھا دے کہ کیا رستہ ہے. ماضی کی بات ہی نہیں کرتے, ان کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. جو ان کی فائنانشل ٹیم جو اس وقت ان کا سب سے بڑا دماغ ہے شوکت ترین صاحب, ان کا لب و لہجہ اس لیگ فون کان میں ہم نے سن لیا جو اس فورم پہ ہم دہرا بھی نہیں سکتے. تو یہ اگر ہماری انٹلیکچول لیول ہو اور وہ ٹیکنوکریٹ ہے اس پارٹی کے اور خان صاحب کا جو انداز ہو, تو پھر ہم جائے یہاں پہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک شوباز وزیر اعظم بیٹھے ہیں, تو پھر قوم جائے تو کہاں جائے. یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی تشویشناک ہے, ہر طرف ہمیں اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. اس لیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے عوامی سطح پہ ہمیں خود ہی مل بیٹھ کے کوئی ایسی جو ہے چارٹرڈ انسانیت کرنا چاہیے. معیشت کو بھی چھوڑے, سیاست کو بھی چھوڑے, انسانیت کے نام پہ جو ہے قوم اکٹھی ہو اور اس ابتلا اور مشکل صورتحال کا جو ہے جو فوری طور پر سیلاب کی ایک آفت ہے اس سے نمٹے, اور آنے والی سیاست کے لیے بھی ہم کوئی رستہ چھوڑے. اور اس کا وہی ایک حل ہے, چاہے کرپٹ سیاستدان ہو چاہے بدنام سیاستدان ہو, ان کو مل بیٹھ کی ہی بالکل. رستہ سوال یہی ہے کہ نکالنا. حکمرانوں کا یہی طرز سیاست ہوگا تو عوام کہاں جائیں گے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.